अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ICMA एडवाइजरी फोरम। आज की हमारी एपिसोड का टॉपिक है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन पाकिस्तान, और ये सेक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू फाइट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू or are not entertained by commercial banks. In Pakistan, microfinance is gaining importance because it has been recognized as an efficient tool for social mobilization and poverty alleviation. Currently in Pakistan, a wide variety of institutions ranging from NGOs to private and government-sponsored rural support programs are delivering microfinance services. And the sector has achieved immense growth in the last 1 decade. For example, the number of active borrowers have almost doubled from 2014 to 2019. There were almost 2.8 million active borrowers in 2014, and in 2019 the number grew to 7.3 million active borrowers. Similarly, the loan size has also increased by 400%. So the loan portfolio was $400 million in 2014, whereas in 2019 it stands at $2 billion, which is a 400% increase. And you'd be pleased to know that 53% of the active borrowers are women borrowers. So it's very important. This sector is very important for the growth and development of Pakistan sector. Another important thing about this sector is they have shown remarkably less default rate, less than 1% of the average gross loan portfolio. तो इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमने वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री लीडर को जो है वो इनवाइट किया है। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ अ वेरी नोबल NGO. ही इज़ अ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, अ सोशल एंटरप्रेन्योर, an author and a formal civil servant. And on account of his remarkable achievement, he has received worldwide recognition. Most recently, he has been presented with the Commonwealth's 31st Point of Light Award by Queen Elizabeth II. He has also been awarded Sitara-e-Imtiaz by the President of Pakistan. He has started his professional pursuits as the doctor after completing his MBBS from King Edward Medical College, and later he joined Pakistan Civil Service Academy. And after having served at various high-level bureaucratic positions, he resigned from the civil services to devote his life to this NGO. And this NGO's name is Akhuwat. Yes, we are talking about Dr. Amjad Saqib. आज के हमारे जो guest हैं Dr. Amjad Saqib. He is the founder and chairman of Akhuwat Foundation, and he has been providing advisory services to government in this sector. So, Assalamu alaikum sir, and thank you very much for being part of this program. तो सर हम स्टार्ट करते हैं आपके करियर जर्नी से लेके, तो आप थोड़ा सा जस्ट वॉक अस थ्रू योर करियर जर्नी एंड व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू इनिशिएट सच अ नोबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक अखुवत। जी ये तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा माजी में। तो व्हेन आई लुक बैक तो आई एम जस्ट लाइक अ स्मॉल किड। तो एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल, टूटा फूटा, कच्ची और खस्ता हाल बिल्डिंग, ना वहाँ पर चार दीवारी है, ना वहाँ पर टॉयलेट है, ना वहाँ पर फर्नीचर है। तो बहरहाल वहाँ से काम शुरू हुआ पढ़ने का, लिखने का, सीखने का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से फिर मैं रफ्ता रफ्ता गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पहुँचा। तो वहाँ से FSc की, फिर देन आई कंप्लीटेड माई डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। तो उन्हीं दिनों फिर आई सडनली रियलाइज कि आई एम नॉट फुली कंफर्टेबल इन मेडिसिन। तो इंसान को ज़िंदगी में आगे अगर बढ़ना है तो उसको सोचना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जो उसको अच्छी लगती है, और कौन से काम में उसको खुशी, राहत मैसर आती है, कौन सा काम वो बेहतर अंदाज में कर सकता है। तो फिर थोड़ा सा सोच विचार की, तो मैंने कहा कि मेडिसिन छोड़ के मुझे कोई और काम करना चाहिए। तो आई जॉइन सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मैं कंपटीशन के एग्ज़ाम के ज़रिए से आई जॉइन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। तो 15-16 साल वहाँ पर भी जिसे कहते हैं कि आबला पाई की, और उस दश्त नवर्दी के नतीजे में बहुत कुछ सीखा। तो अचानक एक दिन फिर ये ख्याल आया कि ये वो काम नहीं है जो मुझे करना चाहिए।
تو میری صلاحیتیں شاید کسی اور طرح کے کام کے لیے بنی. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ریزائن. تو وہ بھی ایک عجیب سا لمحہ تھا. تو ایک سیکیور کیریئر کو چھوڑ کر کسی ایسے راستے کی طرف جانا جس میں کوئی ابھی سنگ میل بھی نظر نہ آتا ہو، منزل تو بہت دور کی بات ہے. بٹ آئی مسٹرڈ کریج، الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اینڈ دین آئی ریزائن. اور پھر ہم نے یہ کام شروع کیا جس کو اخوت کہتے ہیں، اور جو مائکرو فائنانس ہے، چھوٹے قرضے دیتے ہیں ہم لوگوں کو، سود کے بغیر دیتے ہیں. ایک نیا کانسیپٹ، ایک نیا تصور واقعات مدینہ کی بنیاد پر یہ جو شروع ہوا. تو چند ہزار چند لاکھ روپوں سے یہ کام شروع ہوا، اور آج الحمدللہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے. اور قرض حسن کے علاوہ ہم ایک لانگ ٹرم قرض حسن کے کنٹیکسٹ میں ایک فری یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں، اخوت یونیورسٹی. تو اس میں بچے آج پڑھیں گے اور 10 سال 20 سال بعد فیس دیں گے. تو یہ جرنی ہے. ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ نقاب وہ بڑا سا مشہور سا ایک شعر ہے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو وہ ابھی منزل جو ہماری ذہن میں ہے، ایک ویژن ہے، ایک نیا افق، ایک ایسی دنیا کی تعمیر کی کوشش جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے. تو چل رہا ہے کیریئر آپ کہہ سکتی ہیں، یا ایک راستہ ہے، ایک منزل کی تلاش ہے. بالکل سر، آئی وڈ سے کہ بہت آپ نے جو ہے وہ نوبل ڈیسیجن لیا، اور سب میں اس طرح کا کریج نہیں ہوتا ہے. اینڈ یو آر امنگس دی فاؤنڈنگ ممبرز آف دی انڈسٹری دیٹ وی سینگ از بومنگ ان پاکستان ٹوڈے، مائکرو فائنانس کی جو انڈسٹری ہے. تھوڑا سا سر ہم اخوت فاؤنڈیشن کے ویژن اور پلان کے بارے میں مزید بات کریں گے. اوور آل آئی مین today we see mashallah Akhuwat Foundation and you yourself as the chairman and founder of this foundation is doing so much for the society. آگے 5 سے 10 سال کا کیا ہمارا ویژن اور کیا پلان ہے؟ کس طرح سے اخوت فاؤنڈیشن لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبل اکنامک گروتھ میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی؟ یہ اخوت کا جو اوور آرچنگ ویژن ہے وہ تو ایسا ہے نا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اے سوسائٹی، نرچر اے سوسائٹی جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع ملے. تو یہ ایک اوور آرچنگ ویژن ہے. ٹو اچیو دس ویژن ہم نے پھر کچھ اپنی اسٹریٹجائز کیا ہے کہ ہم تھرو مائکرو فائنانس، اسلامک مائکرو فائنانس، اور اس میں بھی پھر ہم نے قرض حسن کو اپنا ایک ماڈل کے طور پر چنا. تو اسمال لونس، انٹرسٹ فری لونس ٹو دا پور پیپل ٹو اسٹارٹ بزنس اینڈ کم آؤٹ آف پاورٹی، اینڈ ون ڈے وی آر انویژننگ those borrowers to become donors themselves. They will be supporting somebody else. تو دوسری ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، کیونکہ وہ بلیو کہ مائکرو فائنانس ول بی not sufficient to build a society. Microfinance can provide you some basic support, but ultimate salvation of a nation rests in education. So we have also ventured in education, اور اس میں ہم ایک، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہو سکتی ہے. تو دس از آور مشن. تو اس حوالے سے ہم آج الحمدللہ ہم 4 ملین لونز دے چکے ہیں، اور 3 ملین پیپل ہیو بینیفٹڈ فرام اس. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم 20 to 25 ملین فیملیز کو یہ سہولت ملنی چاہیے، دس فائنینشیل انکلوژن. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار دیم ٹو ہیو ایکسیس ٹو دس lending mechanism which is according to their faith, which is according to their tradition, and this has been built with reference to Islamic principles of finance. تو یہ مائکرو فائنانس میں ہم اتنی دور جانا چاہتے ہیں، اور ایجوکیشن میں بھی ہم we want to educate as many young boys and girls as possible. تو بٹ ہمارا خیال ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ہم تقریباً 10 سے 15 ہزار ایسے لیڈرز نرچر کریں گے جو اخوت کے ادارے میں پڑھ کر باہر نکلیں گے، اینڈ دے ول بی اسسٹنگ اس ان کنٹینیوئنگ آور مشن. اور وہ اسی تصور کو لے کر آگے بڑھیں گے. وی ول ٹرانسفر آور ویژن. اور وہ صرف پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ مہذب ہوں گے، تہذیب یافتہ ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے. ان کا ایک خواب یہ بھی ہوگا اپنے خوابوں کے علاوہ کہ وہ کسی اور شخص کا ہاتھ تھام کر اس کو بھی غربت کی دلدل سے نکالیں گے، اور ہم پھر ایک ایسا معاشرہ بنتے ہوئے دیکھیں گے جس میں
ترقی ہے، خوشحالی ہے، ٹالرنس ہے، پریجوڈس نہیں ہے، دیانت ہے، امانت ہے، صداقت ہے. تو یہ خواب ہیں، لیکن 20 سال پہلے اخوت بھی ایک خواب تھا. تو ایک قرضہ اگر 40 لاکھ قرضوں میں بدل سکتا ہے اور چند لاکھ 120 ارب روپوں میں ڈھل سکتے ہیں، اور ایک جو صدا ہے وہ ایک کارواں اور ایک تحریک کی صورت بن سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، برکت سے اور مواقعات مدینہ کی عظیم فلسفہ کے بدولت ہم ضرور اس مقام پر پہنچیں گے. ماشاءاللہ سے ویری نوبل ویژن اور کافی آپ کی انکلوسیو اپروچ ہے، اور ہم جو آپ سے سیکھے ہیں اب تک آپ کے کریئر جرنی کو میں ماشاءاللہ کافی عرصے سے جو ہے وہ فالو کر رہی ہوں. تو خوابوں کو ریالٹی میں کس طرح سے جو ہے وہ چینج کرنا ہے، نہ صرف پروفیشنلز کے خواب بلکہ ان اسٹوڈنٹس کے بھی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یو آر ہٹنگ دی 2 موسٹ امپورٹنٹ پلرز آف سوسائٹی. مائکرو فائنانس سے جو ہے وہ آپ انٹرپرینیورشپ کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں، اور آپ ایجوکیشن سے ایک سسٹینیبل جو ہے وہ یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو خوابوں کو ریالٹی میں کس طرح سے تبدیل کرنا ہے وہ ہم آپ ہی سے سیکھ سکتے ہیں، اور اسی لیے آج ہم آپ سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. سر ٹاکنگ اباؤٹ مائکرو فائنانس، آپ نے مائکرو فائنانس بتایا بہت ایک امپورٹنٹ پلر ہے اخوت کی اسٹریٹجی کا، اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ اخوت کی اس پہ جو ہے وہ بلٹ ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھوڑا سا بیسک جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مائکرو فائنانس ہماری کنونشنل فائنانسنگ سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے، اور پاکستان میں اس وقت کس ٹائپ کی مائکرو فائنانس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور وہ کیا سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں ان لو انکم کمیونٹیز لائک آورز آف پاکستان. دیکھیں جی، جو مائکرو فائنانس ہے اٹ از ویری ڈفرینٹ فرام کنونشنل فائنانس. فائنانس کے اصول اور ہیں، وہ ڈومین اور ہے، اس کا طریقہ کار اور ہے، اس کی اپریزلز اور ہیں، اس کی جو ریکوری کے طریقہ کار وہ مختلف ہے. تو فائنانس میں اگر ہم کو بینک قرضہ دیتا ہے تو وہ کولیٹرل کے بنا نہیں دیتا. تو مائکرو فائنانس میں کولیٹرل ہوتا نہیں ہے، یہ فزیکل کولیٹرل کے بغیر ہے. ایک اور طرح کا کولیٹرل ہے جس کو ہم سوشل کولیٹرل کہتے ہیں، یعنی آپ کسی شخص کی جو اس کی معاشرے میں اس کا جو مقام ہے اس کو آپ گروی رکھتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے. مائکرو فائنانس چھوٹے قرضے ہیں، مائکرو لیزنگ ہے، مائکرو سیونگ ہے، مائکرو انشورنس ہے، اور یہ گراس روٹ لیول پر ہوتے ہیں. اس میں کولیٹرل سوشل کیپٹل کو ہم کہتے ہیں. اور پھر یہ ان لوگوں کو قرضے دیے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس میں خواتین کو بھی پرائورٹی دی جاتی ہے، اور دیہی علاقوں میں کسانوں کو بھی قرضے اسی طریقے سے دیے جاتے ہیں. تو جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک کنونشنل بینکر کا، وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے. وہاں پر اگر آپ قرضہ دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے پروڈکٹ کو یا پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. مائکرو فائنانس میں پروجیکٹ کی بجائے انٹرپرینور کو اپریز کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں صلاحیت ہے، وہ اکنامکلی ایکٹیو ہے، وہ قرضہ لے کے کاروبار شروع کر سکتا ہے، وہ قرضہ واپس کر سکتا ہے، اس کے اندر دیانت امانت کی صلاحیت کی جو خوبیاں ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ بڑے ڈفرینٹ ایک بال گیمز ہیں. ایک کنونشنل فائنانس اور چیز ہے، اور مائکرو فائنانس. کچھ اصول تو آبویسلی وہ ایک ہی جیسے ہیں، تصورات کچھ ملتے جلتے بھی ہیں، بٹ بائی ڈیفینیشن بینک جو ہے نا از اے پروفٹ میکسیمائزنگ انسٹیٹیوشن. اس کو اپنے شیئر ہولڈر کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اس کے مقابلے میں جو مائکرو فائنانس ہے دیٹ از اے پاورٹی ایلیویشن ٹول دیٹ انیبلز پیپل, especially the marginalized people who don't have access to financial resources, تو ان کو پیسے دے کر آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو یہ بہت سال پہلے لیٹن امریکہ میں اور بنگلہ دیش میں ان تصورات پر کام شروع ہوا. تو آج آغاز میں یہ مائکرو فائنانس تھا نا دیٹ واز اونلی ڈن تھرو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز, بٹ ود پیسج آف ٹائم گریجولی اس کو ریگولیٹ بھی کیا گیا, اور اس کے لیے پھر ڈفرینٹ لیئرز بن گئیں. اب پاکستان کا اگر ہم منظرنامہ دیکھیں تو 3 طرح کے ادارے ہیں. ایک وہ ادارے ہیں جو SECP کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن, ان کو نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں. پھر ایک اور
اداروں کا ایک طرح سے ایک نظام ہے. جو رورل سپورٹ پروگرامز ہیں تو وہ بھی دیہاتوں میں کام کرتے ہیں اور یہ مائکرو فنانس سروسز دیتے ہیں. اور پھر کچھ بینکس ہیں جن کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے. تو ریگولیٹرز کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ ہیں اور پھر ماڈلز کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ ہیں کہ ہم اسلامک مائکرو فنانس کرتے ہیں, پھر کنونشنل مائکرو فنانس کرنے والے بھی ہیں. تو پروڈکٹ کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ کچھ ایگریکلچر پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں, لائف اسٹاک پہ کرتے ہیں, کچھ انٹرپرائزز پہ زیادہ کرتے ہیں, کچھ ہاؤسنگ پہ بھی کرتے ہیں. تو ان ٹرمز آف پروڈکٹ, ان ٹرمز آف ڈلیوری میکینزم, ان ٹرمز آف کنونشنل اینڈ اسلامک اینڈ ان ٹرمز آف ریگولیٹر, تو مختلف قسم کے ادارے یہ کام کر رہے ہیں. الٹیمیٹ اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 30 سے 40 ملین جو لوگ ہیں یا فیملیز ہیں ان کو مائکرو فنانس کی سہولتیں درکار ہیں. اور مائکرو فنانس از ناٹ کنفائنڈ اونلی ٹو کریڈٹ, جیسے میں نے عرض کیا کہ مائکرو لیزنگ, مائکرو سیونگ, مائکرو انشورنس اور ٹرانسفر آف منی بھی اس میں شامل ہے. تو اس حوالے سے بہت بڑا سفر ابھی ہمیں طے کرنا ہے. جو پاکستان کی تقریباً 7 ملین لوگوں تک ہم پہنچ چکے ہیں, بٹ آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ 30 to 40 ملین پیپل نیڈ, ان کو یہ فائنینشیل ایکسیس نہیں ملے گی جب تک اس وقت تک جو ہے یہ اکنامک ایکٹیویٹی گراس روٹ لیول پر پنپ نہیں پائے گی, اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی. تو یہ ایک الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے. اور اس میں پھر ریگولیٹرز کے کانٹیکس میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, اور کچھ این جی اوز کے طور پر بھی رجسٹرڈ ہیں ادارے حکومت کے مختلف محکموں کے ساتھ, لیکن ان کی جو اپر لمٹ ہے آف بورورز وہ کیپ کی گئی ہے. 5,000 سے زائد جو بھی ادارہ ہوگا اس کو این بی ایف سی کے طور پر, ایک کمپنی کے طور پر ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑے گا. تو یہ ایک اوور آل منظر ہے ہمارے مائکرو فنانس کا. تو پہلا میں آپ کا جواب دے چکا ہوں کہ اٹ از ڈفرینٹ فرام دی بینکنگ. جو بینک کا وہ جو پورا تصور جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ویژن از ڈفرینٹ. بالکل. اور آپ نے یہ بھی بالکل صحیح کہا سر کہ پوٹینشیل بہت ہیوج ہے اور ابھی تک جو ہے وہ ہم اس پوٹینشیل کو ریچ نہیں کر پا رہے ہیں. اویئرنیس کی ضرورت ہے, لوگوں کو کانفیڈنس دلانے کی ضرورت ہے. a lot can be done in this sector. So تھوڑا سا over the last decade ماشاء اللہ سے نمبرز بہت زیادہ گرو ہوئے ہیں. جو ایوریج گراس سائز ہے لون کا وہ تقریباً 400% انکریز ہوا ہے. نمبر آف ایکٹیو بوروورز جو ہیں وہ تقریباً ڈبل ہوئے ہیں فرام 2014 ٹو 2019. تو تھوڑا سا ہم ایولیوشن کی بات کرتے ہیں کہ مائکرو فائنانس کس طرح سے ایوالو ہوا ان دا لاسٹ 10 ایئرز. ایک نیش سروس سے ایک میسو انڈسٹری جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اور جو آپ نے بتایا کہ ایس سی سی پی میں جو ادارے رجسٹرڈ ہیں, این بی ایف آئیز, ایس بی پی میں جو ادارے رجسٹرڈ ہیں اور جو ویرائٹی آف پروڈکٹس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور اپنی مائکرو فائنانس سروسز جو ہے وہ ڈلیور کر رہے ہیں, ان کے بزنس ماڈل کیا ہیں؟ دیکھیں, لیٹ می فرسٹ ٹیل یو کہ پاکستان میں جو مائکرو فائنانس ہے اٹ از دی بیسٹ ریگولیٹڈ ماڈل ان دا ورلڈ. تو اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک نے بڑا اہم کردار ادا کیا. 2000 کے اوائل میں ہی ایک مائکرو فائنانس آرڈیننس آیا جس کے تحت بینکس بننے شروع ہوئے اور کام کو ایک لیگل جو حیثیت مل گئی اور اس کو ایک انڈسٹری کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا. پھر اس کے بعد ایس سی سی پی کا بہت اہم رول ہے کہ ہر ادارہ تو بینک نہیں بن سکتا, تو وہ پھر ایک نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے طور پر بڑی ایک اچھی قانون بنائے گئے. تو پھر کوئی اور ایک ہمارا ایک نیٹ ورک ہے آل مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کا جس میں بینکس بھی شامل ہیں اور این بی ایف سیز بھی شامل ہیں. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک ہے جس نے انڈسٹری کے اسٹینڈرڈس کو متعین کیا اور گڈ پریکٹسز کو پروموٹ کیا اور ایک باہمی انگیجمنٹ اور ڈائلاگ کا آغاز کیا, جس کی وجہ سے آگے بڑھنے کا جو سفر ہے وہ آسان ہوتا چلا گیا. تو یہ مختلف ہوتے چلے گئیں چیزیں جس کی وجہ سے اس انڈسٹری میں پروفیشنلزم آیا, اچھے لوگ آنے شروع ہوئے, کوالٹی کی چیزیں. پھر اس میں ٹیکنالوجی کا انٹروڈکشن ہوا اور جس کی وجہ سے اب کیش لیس اور پیپر لیس قسم کی جو ہے پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں.
پھر اس کے ساتھ ساتھ CIB کا تصور آیا، کریڈٹ انفارمیشن بیورو بنے، جس میں تمام مائکرو فنانس اداروں نے اپنے بورورز کو رجسٹر کروایا تاکہ یہ انفارمیشن شیئر ہو سکے کہ کسی شخص نے کتنا قرضہ لیا ہے، تاکہ اوور ڈیٹنگ کا جو خدشہ ہے اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ کام بھی ہوا، جس سے بہت ایک آسانی ہوئی کہ ڈپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص ایک ادارے سے، 2 اداروں سے، 3 اداروں سے قرضہ لے سکتا تھا اس سے پہلے، تو وہ بھی آ گیا۔ پھر اس کے علاوہ حکومت نے اس میں FATF کے کانٹیکس میں بھی بہت زیادہ ایمفیسس دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو قرضہ لے رہے ہیں، کیا وہ جینوئن ہیں، کیا وہ صحیح کاروبار کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت امپرومنٹ تھی۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں، اور ماڈل جو آپ کہہ رہی ہیں، ماڈل تو ڈفرینٹ ہیں۔ ایک بینک کا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ماڈل ہے، ایک RSP کا ڈفرینٹ ماڈل ہے، ایک NBFC کا ڈفرینٹ ماڈل ہے، ایک نچلی سطح کی NGO کا ڈفرینٹ ماڈل ہے۔ ہمارا ماڈل سب سے ڈفرینٹ ہے کہ ہم کاسٹ بھی نہیں لیتے اور ڈیلیوری کاسٹ بھی نہیں لیتے۔ تو 4 طرح کی کاسٹ انوالو ہوتی ہیں نا جی ہر ماڈل کو اپنی ایک پروڈکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے۔ کاسٹ آف کیپٹل ہے، کاسٹ آف ڈیلیوری ہے، کاسٹ آف ڈیفالٹ ہے، پھر گروتھ کی کاسٹ ہے۔ تو جو بھی ماڈل ہوگا وہ انہی کاسٹ کے تناظر میں تعمیر کیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ پروڈکٹس بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ کا فوکس رورل ایریاز میں ہے، آپ کا فوکس فار فلنگ ایریاز میں ہے، آپ خواتین کو دینا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اس کے علاوہ ڈیلیوری کا ایک اور میکنزم ہوتا ہے، آپ انڈیویجول لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ گروپ بیسڈ لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی روشنی میں کوئی بھی ادارہ اپنی ایک ویژن بنانے کے بعد پھر وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ وچ از دی بیسٹ ایریا۔ پھر جغرافیکل لوکیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مائکرو فنانس ظاہر ہے ایسے علاقوں میں نہیں ہو سکتا جہاں پر بزنس کی اپرچونیٹیز نہ ہوں، تو اکنامکلی ایکٹیو لوگ نہ ہوں، یا وہاں پر کوئی سیکیورٹی کی کنسرنز ہوں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ دیتی ہیں جس کی بنیاد پر آپ مائکرو فنانس کے اس ڈومین میں داخل ہوتے ہیں۔ اور الٹیمیٹ آبجیکٹو بہرحال یہی ہے تمام اداروں کا کہ ہمیں فائنینشیل ایکسیس کے ذریعے سے لوگوں کو غربت سے نکلنے کا ایک موقع دیں۔ بالکل سر، ٹو پرووائڈ financial services to those who do not have access to commercial banks or are neglected by commercial bank. اور آپ نے بہت اچھی ایک بات کی which is a good news as well to be noted کہ it is one of the best regulated model and micro finance ordinance بھی جو ہے وہ it has been issued، تو which is a very good thing۔ ریگولیشن بہت ضروری ہو گئی ہے اور کرنٹ گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس بھی ہے آن ڈاکیومنٹیشن، ڈاکیومنٹڈ اکانومی۔ سر آپ بزنس ماڈل کے بارے میں بات کرتے ہیں، وی ٹاکنگ اباؤٹ کاسٹ آف کیپٹل، کاسٹ آف ڈیلیوری، کاسٹ آف ڈیفالٹ اینڈ کاسٹ آف گروتھ۔ تو واٹ آر دا فنڈنگ سورسز آف مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز؟ کراؤڈ فنڈنگ کا کیا رول ہے؟ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ ہاؤ آر وی فنڈنگ؟ آئی مین ڈیفینیٹلی آپ نے بہت ورائٹی آف انسٹیٹیوشنز بتائے، رینجنگ فرام NGO ٹو پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ اسپانسرڈ سپورٹ پروگرام، لیکن میجر فنڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ جی فنڈنگ دیکھیں، بینکس کی فنڈنگ تو ظاہر ہے وہ سیونگز بھی لے سکتے ہیں، پھر وہ کائبر پلس سم تھنگ وہ منی مارکیٹ سے بھی پیسہ لے سکتے ہیں، پھر ان کو ورلڈ بینک بھی سم ٹائمز سبسڈائزڈ کریڈٹ آفر کرتا ہے۔ ایک ادارہ بنا ہے PIMC، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کریڈٹ، وہ بھی بڑا ہول سیل کے اوپر یہ کیپٹل پرووائڈ کرتا ہے ٹو بینکس، ٹو نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز۔ تو اس سے پہلے پاکستان پاورٹی ایلیویشن کے ذریعے سے کنڈوٹ ہوتا تھا، یہ سارا ٹرانسفر ہوتا تھا پیسہ مائکرو فائنانس انڈسٹری کے ڈفرینٹ پلیئرز کو۔ تو اسی طریقے سے RSPs ان کا بھی اپنا ایک میکنزم ہے، دے کین بورو منی فرام دا کیپٹل مارکیٹ، اور اس کے اوپر اپنے آپریشنل ایکسپینسز وہ ایڈ کر کے پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے جیسے ادارے جو ہیں بہت سارے، وی سم ٹائم ریلائی آن پبلک فلینتھراپی، کہ لوگ ہمیں ایک کریڈٹ پول بنا دیں، اور وہ کریڈٹ پول چونکہ لوگوں کی ڈونیشن ہوگا تو اس کے اوپر کاسٹ نہیں ہوگی، تو وی ایز کسٹوڈین آف دیٹ پول وی کین ٹرانسفر دیٹ منی ٹو دا پور پیپل۔ تو وہ ایک یہ بھی سورس ہے۔ پھر حکومت نے بھی
اخوت کے ساتھ بھی اور 26 ادر آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی احساس پروگرام جو ہے اس کے توسط سے ایک میکنزم بنایا ہے کہ حکومت بھی پیسے دیتی ہے اور وہ پیسے ان ایجنٹس کے ذریعے سے، ان انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے آگے لوگوں تک پہنچتے ہیں. تو یہ مختلف ایونیوز ہیں ٹو گیٹ منی فرام مارکیٹ، فرام انٹرنیشنل ڈونرز، فرام اسٹیٹ، فرام فلینتھراپی، یا کچھ لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور طرح سے کچھ پروفٹ کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے. تو دیز آر ڈفرینٹ ایونیوز فار ایکسیسنگ فنڈ. بٹ ونس دا فنڈس کم ٹو اینی انسٹیٹیوشن، پھر اس کی اپنی ویژن، اپنی میتھڈالوجی اور اپنی اسٹریٹجی اور آپریشنل ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے سے یہ پیسہ پھر آگے لوگوں تک جاتا ہے. تو پھر اکارڈنگلی اسی طریقے سے وہ کاسٹ میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل سر. اور سر شروع میں ہی آپ نے، ہم نے جب اپنی ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی، یو مینشن انٹرسٹ فری مائکرو فائنانسنگ. تو ایک بیسک ڈفرینس بھی اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس اور انٹرسٹ بیسڈ مائکرو فائنانس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، میں اس کو 3 طرح سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو کنونشنل مائکرو فائنانس ہے جس میں آپ کاسٹ آف کیپٹل اور کاسٹ آف ڈیلیوری جو ہے وہ بورور سے وصول کرتے ہیں. تو اس طرح سے 25، 30، 40% کوئی بھی جو آپ کی کاسٹ ہے آتی ہے، جو جس رقم پر آپ کیپٹل کو لیتے ہیں اور پھر اس میں ڈیفالٹ جمع کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. دوسری طرح کے ادارے وہ ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ مائکرو فائنانس دیتے ہیں، یعنی وہ بھی کاسٹ وصول کرتے ہیں، وہ بھی اپنی کاسٹ آف ڈیلیوری لیتے ہیں اور وہ بھی اپنی جتنی بھی ایپیٹائٹ ہے ان کی گروتھ کے حوالے سے. لیکن یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ اسلامی شریعہ کے جو کانسیپٹ ہے اس کے تابع ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے. جس طرح آپ ایک کنونشنل بینک میں اور ایک اسلامک کمرشل بینک میں فرق کر سکتے ہیں. تو تیسرا ایک ہماری انوویشن ہم نے بیچ میں جو انٹروڈیوس کی کہ بھائی قرض حسن بھی دیا جا سکتا ہے. ایک غریب آدمی ہے، اس کو آپ بھکاری نہ بنائیں، اس کو آپ خیرات نہ دیں، تو اس کو کیوں نہیں آپ قرض حسن دے دیں. اس پر کاسٹ کسی طرح کی بھی آپ وصول نہ کریں، یا کاسٹ آف کیپٹل بھی نہ لیں اور کاسٹ آف ڈیلیوری بھی نہ لیں. تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ غربت سے نکلنے کے لیے اپنی محنت شامل کر کے تو باہر کو کام کر سکے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی دوست کو، کسی بہن کو، بھائی کو 1000، 10,000، 20,000، لاکھ روپے دیتے ہیں اور پھر اتنی ہی رقم واپس لیتے ہیں. تو ایک یہ ماڈل ہے. تو یہ کنونشنل میں، شریعہ کمپلائنٹ اسلامک مائکرو فائنانس میں اور ایبسلیوٹلی انٹرسٹ فری، کاسٹ فری میں یہ ہم اس طرح کی ڈفرینسیشن کر سکتے ہیں. گریٹ، تھینک یو سو مچ فار دا کلیریفیکیشن سر. اور انفارچونیٹلی جیسے کہ پورا ورلڈ ایک سینیریو، گلوبل پینڈیمک کے سینیریو سے گزر رہا ہے، اینڈ آئی ایم شیور دس انڈسٹری از آلسو میسولی افیکٹڈ. شروع میں پیپل ور ناٹ ایبل ٹو پے بیک دیئر انسٹالمنٹس اینڈ آل. تو کیا چیلنجز اور اپارچونیٹیز کووڈ-19 نے مائکرو فائنانس انڈسٹری پہ پوز کیے ہیں؟ وٹ آر دی اپارچونیٹیز ایز ویل اینڈ وٹ آر دی چیلنجز ایز ویل دیٹ دی انڈسٹری از کرنٹلی فیسنگ؟ جی، یہ مائکرو فائنانس انڈسٹری کو ہر فائنینشیل انڈسٹری کی طرح، بلکہ ہر دنیا کے کام کی طرح، بزنس کی طرح چیلنجز کا سامنا کووڈ کے بعد آیا ہے. تو کووڈ کے بعد ہم ایک نئی دنیا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم اس کا امپیکٹ صرف فائنانس پہ نہیں ہے، اس کا امپیکٹ ہیلتھ پہ بھی ہے، اس کا امپیکٹ سوشل جو لائف پہ بھی ہے، پالیٹکس پر بھی ہے، تو ٹیکنالوجی پہ بھی ہے. تو کووڈ نے ایک، جیسے میں نے کہا کہ ایک نئی دنیا کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہ کرائسس بھی ہے، لیکن ہم اس کرائسس کو ایک چیلنج اور ایک اپرچونٹی کے طور پر بھی دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ فیبرری، مارچ آنورڈ کئی طرح کی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. دکانیں بند ہو گئیں، مارکیٹس بند ہو گئے، آنا جانا موقوف ہو گیا، کاروبار بند ہو گئے، جس کے نتیجے میں ریکوری کے اوپر بہت زیادہ ایک ہٹ پڑی، اور بعض اداروں میں، بعض لوگوں میں، علاقوں میں تو 40-50% کے اوپر ریکوری نیچے گر گئی. تو یہ جہاں پر ایک کرائسس کی سچویشن تھی، وہاں پر یہ اپرچونٹی بھی تھی کہ بھئی اب اس کام کو کیسے کرنا ہے. تو یہ تو لازم ہے کہ فائنینشیل ایکسس تو ہونی چاہیے. زندگی آگے تبھی بڑھے گی جب لوگوں کو پاس پیسہ ہوگا، اور پیسے کو کہتے ہیں کہ اٹس ون آف دا بیسک ہیومن رائٹس، کریڈٹ جو ہے. تو اس میں پھر ٹیکنالوجی کا رول بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ کیسے ہم اس کو کریں،
اسٹاف کو کیسے موٹیویٹ کریں اور بزنس کو کیسے ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھیں. تو آپ سن کر یہ شاید حیران ہو کہ پری کووڈ جو تھا اخوت تقریباً 1 بلین کے لونز ہم دیتے تھے. تو جب یہ سب کچھ کرائسس شروع ہوا تو دکانیں بند ہو گئیں اور کاروبار بند ہو گئے اور قرضے دینے بند ہو گئے. تو مائکرو فنانس ادارے اور مائکرو فنانس پہ ہی کیا موقوف تمام جو فائنینشیل انڈسٹری نے قرضے دینے میں کچھ تھوڑی سی رکاوٹ شروع کر دی. بٹ ہمارا ماڈل ایسا ہم نے کہا کہ نہیں, دس از دی ٹائم ٹو انشور اینڈ ایشور آور بورورز کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بورورز کی لائلٹی لینے کے لیے آپ کو یہ احساس دینا پڑے گا کہ ہم اس کرائسس میں بھی قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو یو ول بی امیز ٹو نو کہ پری کووڈ ہم 1 بلین قرضہ پر منتھ دیتے تھے. تو مارچ کے بعد مئی کے مہینے میں ہم نے صرف ایک مہینے میں 3.9 بلین کے لون دیے. تو وہ یہی تھا کہ ہم اخوت کو ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. ہم ایک انٹرپرینیوریل جرنی پر ہیں. ہمارے لیے آرگنائزیشنل سسٹینیبلٹی اہم ہے لیکن کلائنٹ سسٹینیبلٹی سب سے زیادہ اہم ہے. تو اس کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ ادارہ میرے ساتھ کھڑا ہے تو یہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری ریکوری 98% سے نیچے آنے ہی نہیں پائی لوگوں نے, بلکہ اب تو پھر دوبارہ سے 99+ ہو گئے کہ پرانی اقساط, پرانی جو ڈیلنکوینسی ہو رہی تھی وہ بھی پیسے لوگوں نے واپس کرنا شروع کر دیے. تو یہ کووڈ نے دنیا کو ایک نیا طرز عمل سکھایا ہے. سوسائٹی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے ہماری سماجی زندگی, سیاسی زندگی, معاشی زندگی, ہر طرح کی زندگی پہ. تو وی نیڈ ٹو لرن لیسنز. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں, افیکٹو بنا سکتے ہیں. اور کاروبار اگر بند ہیں تو کوئی ایسے کاروبار تو ہیں جو چل رہے ہیں, تو ان میں ہمیں اپنی نش ڈھونڈنا پڑے گی. تو یہ ساری ایک بڑی لانگ ڈیبیٹ اس کے اوپر چاہیے کہ رسپانس کیسا رہا. اور میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں کہ ہمارے مائکرو فنانس اداروں نے بہت اچھا پرفارم کیا. دے ہیو اسٹوڈ بائی دی بورورز. اور پھر اس کے علاوہ SCCP کی طرف سے بھی انسٹرکشنز ہوئیں کہ جو قرضوں کو موقوف کیا گیا اور ان کو آگے وقت میں دیا گیا لوگوں کو اس میں. سر اب ہم سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ہماری ICMA ایڈوائزری فورم کی ایپیسوڈ کا, جس میں ہم گورنمنٹ کو اور ریگولیٹر کو سجیشنز جو ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں جو اس وقت اس انڈسٹری کی گروتھ پوٹینشیل کو فرکشن کریٹ کر رہے ہیں, اور کیا ایسی اپارچونیٹیز ہیں وچ کین ایڈ ایز کیٹلسٹ فار گروتھ. تو اگر آپ کوئی جو ہے وہ سجیشنز ہیں آپ کی جو آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو ریگولیٹرز, ٹو فنڈنگ ایجنسیز, ٹو پروفیشنل اکاؤنٹنگ انسٹیٹیوشنز, and the support that you would require as a leader of this industry for this industry to reach its potential, تو وہ آپ پلیز اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی تھینک یو ویری مچ. آف کورس آئی ایگری ود یو کہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ہمیں اپنا رول ڈیفائن کرنا ہے. ہمیں ایز سروس پرووائڈر کہ ہم کتنے اچھے معیار پر سروسز دے سکیں, کلائنٹ کو کلائنٹ ہی نہیں بلکہ ایک ہیومن بینگ سمجھتے ہوئے اس کی دکھ درد مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اس کی جو ولنریبلٹیز ہیں اس کا اندازہ لگائیں, اس کو مانیٹر ضرور کریں, اس کی کیپیسٹی بھی بلڈ کریں, بٹ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے یہ جو پیسہ لیا ہے وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو اس کا بھی ہے کہ اس کو وہ درست استعمال کرے. تو ایک پروفیشنل ایتھکس, موریلٹی, اسٹینڈرڈز, کوالٹی آف سروسز, ایفیشنسی, یوز آف ٹیکنالوجی, یہ ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنلی ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیں. ہمیں آغاز اپنے ادارے کی حوالے سے ہی کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ کا کیا رول, آپ نے پوچھا. تو گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ رول اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ از آل امبریسنگ. گورنمنٹ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, اور وہ ان حالات کو یقینی بنانا ہے جہاں پر یہ ادارے کام کر سکیں. تو گورنمنٹ کو کرب نہیں کرنا, گورنمنٹ کو اسسٹ کرنا ہے, انسپائر کرنا ہے. اور ریگولیٹ تو خیر ریگولیٹر کرتا ہے, لیکن گورنمنٹ کو
انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو سکے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کئی دفاتر میں ڈکیتی ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے اور اس قسم کی سچویشن, تو اس میں اگر حکومت سیکیورٹی فراہم نہیں کر پائے گی تو پھر یہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر یہ کام ہونا چاہیے وہاں پر یہ کام نہیں ہو پائے گا. تو بہت سارے اور بھی ہیں, ٹیکس کے معاملات ہیں اور EOBI کے معاملات ہیں اور سوشل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. تو ان تمام معاملات میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہاؤ کین یہ جو مائکرو فنانس ادارے ہیں ان کو کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے. تیسرے نمبر پر پھر ریگولیٹر کا رول آتا ہے. پاکستان میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ بہت اچھی ریگولیشن ہے, اسٹیٹ بینک اور SECP کو وی مسٹ اپریشیٹ, تو وہ ایک بہت اچھا نظام موجود ہے. لیکن اس کے اندر بھی مزید گنجائش ہے بہتری کی کہ اس کام کی جو مشکلات ہیں ان کا احساس ہمیں ہونا چاہیے ہر سطح پر, ہر لیول پر. تو SECP ایک ریگولیٹر تو ضرور ہے, لیکن SECP کو بھی ایک انسپائرنگ رول ادا کرنا ہے اور پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز جو ہیں اس بزنس کی اور اس کی ڈیلیوری آف لونز کی وہ دیکھنی چاہیے, دیکھنی پڑیں گی کہ ایک مائکرو فائنانس کا جو لون آفیسر ہے وہ میٹرک فیل ہو سکتا ہے, وہ 8ویں پاس ہو سکتا ہے, وہ 10ویں پاس ہو سکتا ہے, وہ BA بھی ہو سکتا ہے, وہ MBA بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف NGOز میں, RSPs میں, NBFCs میں اور مائکرو فائنانس بینکس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. تو یہ اس طرح کی ریگولیشنز ہمیں بنانی چاہیں کہ جو الٹیمیٹ فوکس ہے اس سے ہم دور نہ ہوں, کہ ہم غریب تک پہنچیں, اس کی انٹرپرینوریل جرنی میں اس کے ساتھی بنیں, اس کو مچ نیڈڈ جو فائنینشیل ایکسیس ہے وہ پرووائڈ کریں, اور پھر ایسے تمام معاملات کو بھی یقینی ہم بنا سکیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس میں ہمارے ریگولیٹر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اس پورے نظام کو اس قدر کلائنٹ فرینڈلی اور اس قدر آرگنائزیشنل کلچر کے اندر وہ فٹ ان ہوتا ہو کہ الٹیمیٹ تو یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک اور SECP یا ریگولیٹرز کے سر پر ایک تاج بنے گا کہ اگر سروس پرووائڈر جو ہیں وہ 30-40 ملین لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو یہ ہماری کلیکٹیو ایک ایفرٹ کے نتیجے میں ہی ہوگا. تو یہ ایک ڈائلاگ اور ایک انگیجمنٹ بڑھانے کی ضرورت ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ مائکرو فائنانس سروس پرووائڈر کو اور ریگولیٹر کو, تاکہ ہم ایک دوسرے کے پرسپیکٹیو کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. جہاں پیسے کا تحفظ ضروری ہے اور کلائنٹ کا تحفظ ضروری ہے, وہیں پر یہ اس کو جو کام کرنے کے طریقہ کار کو بھی سمجھنے کے لیے بڑی ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر تیسری چیز آپ نے کہا پروفیشنلز کا رول. آپ جیسے جو ادارے ہیں آپ پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہیومن ریسورس جو اس کا اصل اسپرٹ بنتی ہے اس پورے کام کے پیچھے, کہ ان کی کریٹیوٹی, ان کی انوویشن, ان کا ہارڈ ورک اور ان کی جو یہ پروفیشنل اپروچ ہے اسی کے نتیجے میں ادارے سسٹینیبل بنتے ہیں, اسی کے نتیجے میں لوگوں تک یہ سروسز پہنچتی ہیں. تو میں اس معاملے میں بھی آپ کو بڑی ICMA کو میں اور دیگر جو اس انڈسٹری سے متعلقہ HR کے ادارے ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ہمیں الحمدللہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ آپ سے ملتے ہیں. پھر آپ کے لوگ ہمارے پاس انٹرنشپ کرنے آتے ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں, پھر ہمارا آڈٹ ہوتا ہے, فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے, پھر پروسیس آڈٹ ہوتا ہے, پروگریس آڈٹ ہوتا ہے. تو یہ آڈٹ بھی ایک اہم چیز ہے. آڈٹ کوئی سزا نہیں ہے, آڈٹ از این اٹیمپٹ ٹو ٹیل اس کہ وٹ از رانگ اینڈ ہاؤ اٹ کین بی پرفیکٹڈ, ہاؤ اٹ کین بی امپرووڈ. تو میں تو اس انڈسٹری کو جو ہے اپنے لیے بہت ایک نعمت سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں تو پھر ہماری غلطی تو پھر وہ ایک عادت بن جائے گی. تو اس میں انٹرنل آڈٹ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے تو آپ کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. یہ اس میں آپ کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے کام کو آپ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نان کولیٹرلائزڈ لونز ہیں. تو نان کولیٹرلائزڈ کو آپ کولیٹرلائزڈ سسٹم کے ہم آہنگ نہیں سمجھ سکتے. اس کے اچھا پھر اس کی جو
انڈیکیٹرز ہیں اس کی سکسیس کے وہ بھی اور ہیں. تو مطلب ہم صرف فائنینشیل انکلوژن نہیں کر رہے، ہم سوشل انکلوژن بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو امپیکٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں اس کو کیسے میئر کریں، یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہمارے لیے بھی ہے، ریسرچرز کے لیے بھی ہے، اکیڈیمیشینس کے لیے بھی ہے کہ جو قرضہ دیا گیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قرضے دیے، ان کی زندگی میں کیا فرق ہے. اب ریکوری 100% واپس آنا بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ اس کی کاروبار چل رہا ہے تو وہ ریکوری دے رہا ہے، لیکن اس سے بیونڈ بھی ہے. اس کو معاشرے میں عزت ملتی ہے، اس کو یہ احساس ملتا ہے کہ میں ایکسکلوڈڈ نہیں ہوں، میں ایک انکلوسیو سوسائٹی کا حصہ ہوں جس میں پولیٹیکل انکلوژن بھی ہے، سوشل انکلوژن بھی ہے اور فائنینشیل انکلوژن بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوالٹی آف سروسز کو امپروو کرنے میں، پروفیشنل اسپرٹ کو بہتر بنانے میں اور نئی کریٹیو آئیڈیاز کو آگے بڑھانے میں اور پیپر لیس، کیش لیس اور اس قسم کی چیزوں میں ہمیں آپ جیسے پروفیشنلز کی، اکاؤنٹنٹس کی اور فائنینشیل ایکسپرٹس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ سوچیں گے تو پھر نئے آئیڈیاز اور نئے افق جو ہیں وہ ان پر کھلیں گے. تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے، اس میں بورور کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر بورور کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کو بھی فائنینشیل لٹریسی پہ آنی چاہیے، اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بینکنگ جو ہے آن لائن بینکنگ کیسے کرنی ہے. میں نے اب تو برانچ لیس بینکنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہے، کیش لیس ہے اور پیپر لیس ہے. تو یہ سارا کا سارا ایک ایکو سسٹم بنتا ہے، سب کی ذمہ داریاں ہیں، کلائنٹ کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں، پھر آرگنائزیشن ہے، پھر حکومت ہے اور حکومت کے BCوں اور محکمے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریگولیٹر کا ہے. اور مجھے جنرلی ظاہر امپرومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے، بٹ جنرلی آئی ایم ویری ہیپی کہ آل دیز ایکٹرز آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، اینڈ دین وی آر ڈیولپنگ انٹو ویری میچیور انڈسٹری. بالکل آپ نے سر صحیح بات کی. اینڈ the basic thing that we need to understand is that what you're doing is for the benefit and welfare of the society. And جتنی بھی ادارے ہیں including ours and the regulator and the government and different departments of government, we need to facilitate you and make your business easy for you. ہم آپ کے لیے ایزی بنائیں گے تو آگے ہماری سٹیزنس کے لیے، عوام کے لیے، سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ اپارچونیٹیز کے ڈور اوپن ہوں گے. موونگ ٹورڈز دی لاسٹ کویسچن سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ بہت انسپائر کر جاتے ہیں ہمیں، ہمارے ممبرز، ہمارے اسٹوڈنٹس اور جو پروفیشنلز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ ان کے لیے کوئی میسیج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہیں. جی میسیج تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہماری ساری گفتگو میں ایک ہی میسیج ہے کہ ہمیں غربت کے خلاف جنگ کرنی ہے. پاکستان میں اگر ایک شخص بھی غریب ہے تو ہم سب غریب ہیں. ہمیں صرف اپنے خوابوں تک محدود نہیں رہنا، ہمیں دوسروں کے خوابوں کو بھی تعبیر دینے کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ 40% لوگ اگر غربت سے نہیں نکلے تو پاکستان ایک خوشحال ملک نہیں بن سکتا. دیکھیں 20 ملین یعنی 2 کروڑ بچے ابھی بھی اسکول نہیں جاتے، تو وہ کیسے اسکول جائیں گے؟ تبھی جائیں گے جب ان کے ماں باپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، ان کے پاس فیس ہوگی، ان کے پاس صحت کی سہولت ہوگی، ان کے پاس کاغذ قلم اور کتاب خریدنے کے لیے پیسے ہوں گے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے. مائکرو فائنانس ایک ٹول ہے، اس ٹول کو اسٹرانگ بنانے کے لیے آپ بھی اتنے ہی بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں جو کوئی اور کر سکتا ہے. تو آپ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس خواب کو پورا کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، پھر آپ اس میں انوویشن لے کر آئیں گے، آپ اس میں ایک اور کریٹیو سولوشنز ڈھونڈیں گے. یو مسٹ فوکس آن نالج اینڈ یور اون ٹریڈس اینڈ اسکلز. یہ ساری کی ساری ایبیلٹیز جب آپ ایک اچھے پروفیشنل بنیں گے تو آپ ہماری بہترین گائیڈنس کر سکیں گے. تو انڈیویجول سطح پر میں یہی کہوں گا کہ ہر شخص کو ایک خواب بنانا چاہیے اور پھر اپنی زندگی اس خواب کے حصول کے لیے وقف کر دینی چاہیے. تو نالج کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ اپنا رشتہ جوڑیے اور انوویشن اور کریٹیوٹی کا سفر جو ہے اس کو جاری رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹریڈس کے بارے میں بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو دیانت، امانت اور صداقت کا جو ہے وہ رشتہ وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معاشی مسئلہ نہیں ہے، اخلاقی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے. یعنی ہم اخلاقیات سے شاید، ویلیو سے شاید دور ہو گئے ہیں. تو ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ہم
ایثار، قربانی، محبت، بھائی چارہ اور دیانت، امانت، اور جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ملیں گی تو ہم پھر جو ہے وہ دنیا کو ایک اچھی لیڈرشپ دے سکتے ہیں. پاکستان کو ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہے دنیا میں. میں تو بہت آپٹیمسٹک ہوں. میں تو افق کے اس پار روشنی دیکھتا ہوں. تو وہ میرے کانوں میں وہ اقبال کا ایک شعر اب گونج رہا ہے کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یعنی دنیا کی امامت کا، ورلڈ لیڈرشپ کا آپ رول ادا کر سکتے ہیں، کریں گے، لیکن اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. عدالت یعنی عدل، سیاسی، سماجی، معاشی عدل، انصاف. پھر صداقت یعنی سچائی، آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. اور پھر شجاعت یعنی کریج ٹو نو اینڈ کریج ٹو اسپیک ٹروتھ. اور ایک جو سچ آپ نے اپنے لیے ڈھونڈا، اس سچ کے اوپر کھڑا ہونا. سچ کے لیے وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ جان تو لوگ دے دیتے ہیں، لیکن سچ کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا. Thank you very much, sir. First of all, thank you for all the work that you're doing for the welfare of Pakistan, and then thank you for being part of ICMA Advisory Forum. اور آپ نے مائکرو فائنانس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہماری آڈینس کے ساتھ کچھ بیسکس اور کچھ ایڈوائزز اور کچھ بزنس ماڈل جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں, which I am sure will be beneficial for our members. On behalf of ICMA Pakistan, I thank you once again for being part of ICMA Advisory Forum. انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے رہیں گے, اور انشاءاللہ we will come back soon with another episode of. Let me thank Sure, you sure. as well. You Thank asked you, very sir. intelligent questions. Balki this was not an interview. It was a dialogue. I learned a Yes, lot sir. from you, and Thank you, I congratulate ICMA in promoting knowledge and research and professionalism. Thank you very much. Thank you very much, sir. And thank you to you all. We'll inshallah see you next time. Till then, Allah Hafiz.